أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session 91 of Dora Quran 2024. इंशाल्लाह सूरह अनाम में आगे बढ़ रहे हैं और मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि ये इसका आखिरी वन थर्ड है। ये इसकी आखिरी आखिरी इसका वो तिहाई हिस्सा है जिसमें अल्लाह ताला ने शिर्क को समझाने का और शिर्क के मुकम्मल रद्द के ज़रिए हमें तौहीद समझाने का ख़ास एहतमाम किया है। सबक शुरू करते हैं। आयत नंबर 136 से शुरू होगा सबक आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलू, और उन्होंने मुकर्रर किए, उन्होंने ठहराए, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, मिम्मा ज़रअ मिनल हर्स, उसमें से जो उसने पैदा किया। ज़राअत भी इसी से निकला है, जो उगा, जो पैदा हुआ, मिनल हर्स से, खेती में से। अब यहाँ पे एक बहुत ख़ास बात हो रही है और ये हमने जब हम मक्का के बारे में सोचते हैं, प्री इस्लामिक मक्का, तो वहाँ पे मन्नतें मानने का और नज़रें मानने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड था और आज डिटेल में बात उसके बारे में हो रही है। लेकिन मैं शुरू से आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ़ी ज़माना, क्योंकि ये आज भी एप्लीकेबल है। सो फ़ी ज़माना वो कौन सी बातें हैं जो हम कर रहे हैं, जो अल्लाह को सख्त नापसंद हैं और जो इन्हीं शिरकिया नज़रों जैसी हैं। तो सबसे छोटे दर्जे पे तो ये है कि आस्थानों पर और कब्रों पर जाकर चढ़ावे देना, और उससे एक स्टेप आगे की बात ये है कि उन हस्तियों के नाम पे यानी एक देग पकवाना और फिर ये कहना कि ये दाता साहब के नाम की है। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत खुले अल्फाज में बात कर रही हूँ, लेकिन चूंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, तो अगर किसी को ये नागवार गुजरे तो मैं उनसे, ये मेरे अल्फाज की गुस्ताखी होगी कि वो मेरी गलती होगी। अल्लाह के कलाम में कोई झोल नहीं है और उसको समझाने के लिए मुझे इन अल्फाज का इंतखाब करना पड़ा है। तो ये देख देख कर ये समझना कि अब ये कबूल होगी, क्योंकि हमने ये दाता साहब या ये बीबी, जो भी कोई बीबी हैं, शायद बीबी पाक दामन, ये हमने उनके नाम की दी है। सो ये एक इससे ऊपर के दर्जे की बात है, ऊपर के दर्जे की नज़र है जो अल्लाह को नहीं पसंद, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पे नहीं है। इससे ऊपर के दर्जे की बात यह है कि एक कुर्बानी करना और उस पे अल्लाह का नाम लेने की बजाय अम, किसी और का नाम पुकारना, जो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस किस्म की चीज़ मेरे मुशाहिदे में नहीं आई है। लेकिन मैं एक ज़ाहिर है, मैं तो एक इंसान हूँ और हो सकता है कि मुझे मुशाहिदा ना हुआ हो, क्योंकि मेरे सुनने में ये आया है कि हमारे मुल्क में वो आस्ताने और वो खानकाहें जिन पर उर्स होते हैं, जैसे लाल शहबाज कलंदर हैं, जैसे दाता साहब हैं, और इसी तरह शायद और भी मशहूर जगह हों। गाज़ी करके एक मज़ार है कराची में। सो इन जगहों पर बाकायदा इन हस्तियों के नाम की कुर्बानियाँ दी जाती हैं। अब ये हस्तियाँ तो रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ये बहुत ज़बरदस्त लोग थे और बहुत पाक लोग थे। और इनकी इसकी सिर्फ़ एक मिसाल समझाने के लिए मैं आपको दूँगी कि दाता साहब जो लाहौर में मशहूर ख़ानक़ाह है और जो मशहूर मज़ार है, जिसमें अली बिन उस्मान हजवेरी दफ़न हैं और रहमतुल्लाह अलैह, और उनकी तसनीफ़ शुदा किताब कश्फुल महजूब सूफियाना इल्म में और मारिफत में, आप समझें कि एक मकाम रखती है। कशफुल महजूब फ़ारसी में लिखी गई थी और या फिर अरबी में, और फिर उसको फ़ारसी में ट्रांसलेट किया गया, या वो फ़ारसी में थी
پھر اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، لیکن وہ متعدد زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، اور اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی عام شام ملتی ہے۔ اور اس کو معرفت کا، یا جو صوفیانہ علم ہے ہمارے دین میں، اس کا ایک گنجینہ، ایک خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ اب بدقسمتی سے اصلی کشف المحجوب ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ اگر کہیں مل جائے آپ کو تو میری آپ کو دعوت ہے، اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ ضرور پڑھیں، کہ جو داتا صاحب اس داتا کی نگری میں دفن ہیں، اور جن کے وہ مزار پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب روزانہ دیکھتے ہیں، یا نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ جو لوگوں کا ایک عقیدہ بنا ہے کہ باقاعدہ، یہ سعودی عرب میں نے ایک لطیفہ سنا تھا، اور وہ بھی ایک عرب آدمی سے سنا، ایک عرب ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے کہا کہ کسی نے یہاں پہ عمرہ کیا، اور پھر انہوں نے حرم سے فون کر کے اپنی فیملی کو کہا، بہت مشہور لطیفہ ہے، کہ داتا صاحب میں آپ دیکھ دے دیں تاکہ میرا عمرہ یا حج قبول ہو جائے۔ سو وہ بدعقیدگی جو ہم میں داخل ہوئی ہے، صرف اس کو سمجھنے کے لیے آپ کشف المحجوب ضرور پڑھیں، کیونکہ کشف المحجوب میں سوائے توحید کے اور کوئی عقیدہ نہیں بیان کیا گیا، اس میں اور کچھ نہیں ہے، وہ توحید کے بارے میں ایک کتاب ہے۔ سو جو لوگ اس قبر کی اور اس جگہ کی سینکٹیٹی کو ریئلی سمجھنا چاہتے ہیں، کہ آخر علی بن عثمان حجویری کی کیا حیثیت تھی، ان کا کیا علم تھا، اور انہوں نے کیا چھوڑا ہے لوگوں کے لیے، کہ یہ ان کی زندگی کی اساس ہے، وہ صرف توحید ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا کہ جن منتوں کا اور جن باتوں کا ذکر آج ہوگا، یہ مکہ میں ہوتی تھیں، اور یہ اس کے قرب و جوار میں لوگوں کے عقائد تھے، لیکن آپ نے ہم لوگوں کے عقیدے اپنے سامنے رکھنے ہیں، اور اس کی روشنی میں آپ نے ان عقائد کو دیکھنا ہے، تب آپ کو یہ پوری طرح سمجھ آئیں گے۔ بنائے انہوں نے اللہ کے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا، کھیتی میں، والانعام میں، اور چوپایوں میں، مویشیوں میں، انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، نصیباً ایک حصہ، فقالو پس انہوں نے کہا، ھذا للہ یہ اللہ کا ہے، بزعمہم اپنے زعم سے، اپنے خیال سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مویشیوں میں یہ فلاں حصہ اللہ کا ہے، اور یہ صرف اپنے لیے نہیں کہتے تھے، ان کے پاس جو لوگ آتے تھے ان کو بھی یہ یہی کہتے تھے، ان سے زبردستی چیزیں بھی چھین لیتے تھے، کہ یہ اس اللہ کا ہے، جس کے کعبے کو تم دیکھنے آئے ہو، یہ حصہ اس کے، یہ اللہ کا حصہ ہے، اور یہ اس کو چاہیے، یہ لات کا حصہ ہے، اور یہ منات کا حصہ ہے، اور یہ فلاں دیوی دیوتا کا حصہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے، بزعمہم اپنے خیال سے، اور وہذا اور یہ، اور ایک اور کوئی حصہ، لشرکائنا ہمارے ان شریکوں کے لیے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ اللہ کے لیے ہے جو اس کعبہ کا اللہ ہے، اور یہ لات کے لیے ہے، یہ منات کے لیے ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، یہ اس قبر والی ہستی کے لیے ہے، یہ ان کے نام پہ ہے۔ فما کانا لشرکائہم پس جو چیز ان کے شریکوں کے لیے ہے، فلا یصل الی اللہ تو وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتی، وما کان للہ اور جو اللہ کے لیے ہے، فہوا یصل تو وہ تو پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم ان کے شریکوں کو۔ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ چیزیں ان سے لے لیتے تھے، جب یہ کہتے تھے کہ یہ نظر کی چیزیں ہیں تو یہ ان سے لے لیتے تھے۔ اس کی مثال فی زمانہ کالے بکرے کی ہے، یا کالے مرغے کی ہے، یا جو بھی ہے دمبے کی ہے، کہ یہ ان کے نام پہ ہم قربان کر رہے ہیں، اور جس ہستی کے نام پہ یہ قربانی کر، ظاہر ہے وہ ہستی تو شاید قبر میں ہے، یا وہ تو وہاں وہ بت ہے، وہ تو نہیں کھا سکتا اس کو، یہی خود ہی کھا رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے نام پہ ہے، جو اللہ کے نام پہ وہ لیتے تھے، وہ پھر وہ آگے اللہ کے نام پہ بانٹتے تھے۔ وہ جب ان کو وہ چیز ملتی تھی تو یہ خود کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نام پہ ہے، اور یہ میں لات کی نظر کر رہا ہوں، اور یہ اللہ کے نام پہ ہے، اور یہ میں عزا کی نظر کر رہا ہوں۔ جو چیز اللہ کے نام پہ مانی گئی ہوتی تھی اس کو بھی یہ اپنے شریکوں کو دے دیتے تھے، جو شریکوں کو دی گئی ہوتی تھی وہ تو خود ہی کھا جاتے تھے آرام سے، کیونکہ شریک تو انہیں نظر آ رہا ہوتا تھا، وہ یا بت ہوتا تھا، یا قبر ہوتی تھی، یا کوئی پتھر ہوتا تھا۔ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ان کا یعنی کاروبار تھا جو یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کرتے تھے۔
साआ बहुत बुरा है, मा यहकुमून जो ये फैसला करते हैं, वकज़ालिका और ये ऐसा क्यों करते हैं। जब इनको अपने ये इतने कबीह आमाल अच्छे नजर आने शुरू हो जाते हैं तो उसकी क्या वजह है, और फिर उस वजह से ये और क्या काम करते हैं। एक दफा जब अकीदे में कीड़ा लग जाए, वकज़ालिका और इसी तरह ज़य्यना हमने मुज़य्यन किया है, आरास्ता कर दिया गया है, सजा दिया गया है, लिकसीरिन बहुत सौ के लिए, मिनल मुशरिकीना मुशरिकों में, कत्ल औलादिहिम उनकी औलाद का कत्ल, शुरकाउहुम उनके शरीकों ने, लियुर्दूहुम ताकि वो उन्हें रद्द कर दें, ज़ाया कर दें, हलाक कर दें, वलियल्बिसु और ताकि वो खल्त मल्त कर दें, गड़मड़ कर दें, अलैहिम दीनहुम इन पर इनका दीन। तो अब उन शरीकों के नाम की नजरें खा खा के और वो हराम खा खा के और इनके अकीदे की का जो हशर होता है, जो इनकी जो शख्सियत बनती है, वो एक ऐसी शख्सियत होती है कि जिसको बुरे भले की तमीज भूल जाती है। उनको अपने कबीह आमाल सजावट और मुज़य्यन नजर आते हैं, उनको अपने कबीह आमाल अच्छे नजर आते हैं। और सबसे कबीह अमल इंसान का कत्ल है, और उससे भी कबीह तर अमल बच्चे का कत्ल है या नौजवान का, और वो भी कत्ल अमद है, यानी ज़ाया कर देना, बाकायदा इरादा करना और किसी को कत्ल कर देना बग़ैर उसके किसी गुनाह के, बग़ैर उसके किसी कसूर के। और ये इन देवी देवताओं के सामने अपनी औलाद की भेंट पेश करते थे। ये मशहूर वाक़या है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया था, जो कुरान में मौजूद है। ये रिवायत और ये इनसे पहले भी मौजूद थी और इनके बाद भी ये रिवायत चलती रही है कि ये ऐसी सिविलाइजेशंस का हमें पता है जहाँ नौजवान लड़कियों को भेंट चढ़ाया जाता था। वो इनके यहाँ औलाद होती थी, लेकिन उन देवी देवताओं के पर उन्हें कुर्बान करना और उनके खून उन आस्थानों पे बहाना इनको एक अच्छा अमल नजर आता था। सो अल्लाह ताला यहाँ ये समझा रहा है कि अगर तुमने अकीदे में इतने से कीड़े की इजाज़त दे दी और तुम अकीदे में घुन लग गई, तौहीद के अकीदे में, तो इसका अल्टीमेट ये भी हो सकता है कि तुम अपनी औलादों को उन आस्थानों पे कुर्बान करो और उनके खून वहाँ बहाओ और तुम्हें वो अमल इबादत नजर आए। और ये इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उन शरीकों ने औलाद का कत्ल आरास्ता कर दिया है। ये वो शरीक हैं जो जिंदा हैं, ये वो बाबे हैं, ये वो मुर्शिद हैं, ये वो बीबियां हैं जो जिंदा हैं, ये वो पीर हैं जिनके हाथों पे लोग बैत होते हैं और वो कुछ भी कर दें। और इसकी जिंदा मिसालें हम लोग अभी चंद माह पहले फातिमा नामी बच्ची के कत्ल में देख चुके हैं। उस हवेली में 100 से ज़्यादा बच्चे उनके वालिदैन ने छोड़े हुए थे कि ये हम अपने पीर की नज़र करते हैं, और पीर की जो मर्ज़ी थी वो उन बच्चों के साथ करते थे। सो ये कुरान एक जिंदा जावेद किताब है जो आपको जिंदा नज़र आती है जब आप अपने इर्द गिर्द मुआशरे के हालात देखते हैं और ये सोच जहन से निकाल देते हैं कि ये अल्लाह सिर्फ मक्का की बात कर रहा है। ये ऐसी बात नहीं है, अल्लाह हम सब से बात कर रहा है। सो उनके लिए वो जो उनके शरीक हैं जो जिंदा हैं, उनको उन्होंने अल्लाह का शरीक बनाया हुआ है। उन्होंने इतना कबीह अमल और इतनी गंदी बात भी उनके लिए जायज़ कर दी है। ना सिर्फ जायज़ की है, उसे मुज़य्यन कर दिया है, खूबसूरत करके दिखाया है कि वो औलादों को अपने शरीकों के नाम पे कत्ल करते हैं ताकि वो उन्हें हलाक कर दें। यानी जो इनके शरीक हैं, जो वो ज़िंदा शरीक हैं, जो अपने आप को अल्लाह का हम पल्ला कहते हैं, नाउज़ बिल्ला, जिनके सामने ये सजदे करते हैं, जिनके सामने धमालें डालते हैं, जिनके सामने ये मौला कहते हैं उनको, ये वो शरीक हैं जो इन्हें हलाक करेंगे और इनके दीन को गड़मड़ कर देंगे, ऐसे हलाक करेंगे कि वो इनका दीन गड़मड़ कर देंगे। वलौ शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, मा फ़अलू, तो ये ऐसा ना करते। फजर हूँ, बस आप इन्हें छोड़ दें। वमा यफ्तरून, और जो ये बहतान बांधते हैं अल्लाह पर। वक़ालू, अब एक और अकीदा बयान हो रहा है। उन्होंने कहा, हाज़िही अनआमुन,
یہ ہمارے مویشی ہیں، وہ ہر سن، اور ہماری کھیتیاں ہیں ہجر، یہ منع ہے۔ ہجر الگ کر دینا، ہجران، سو یہ منع ہے۔ خود کہتے تھے اپنے، یہ نہیں کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا، کسی صحیفے میں، خود کہتے تھے لا یطعمھا، اسے کوئی نہ کھائے، الا من نشاء، مگر جس کے لیے ہم چاہیں۔ ہم؟ یہ جو ہماری کھیتیاں ہیں اور یہ جو ہمارے مویشی ہیں، یہ عام لوگوں کے کھانے کے لیے منع ہے، وہ اس میں سے نہیں کھا سکتے۔ الا من نشاء بزعمہم، مگر جس کے لیے ہم چاہیں اپنے زوم میں، اور زوم جھوٹا خیال ہے۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ مویشی ہیں حرمت ظہورها، جن کی پیٹھ پر سواری حرام ہے۔ ظہور پیٹھ کو کہتے ہیں، تو حرام ہے ان کی پیٹھ پر سواری، یعنی یہ بس یہ بڑے اسپیشل جانور ہیں اور ان پہ سواری نہیں کرنی۔ وَأَنْعَامُ، اور کچھ مویشی لا یذکرون اسم اللہ، وہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ علیہ افتراء، جب وہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، افتراء، یہ تو جھوٹ باندھنا ہے، علیہ، اس پر۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو قربانی دو گے اس پہ اللہ کا نام لینا ہے، تو یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے نام کی ہے اور یہ فلاں کے نام کی ہے۔ سیجزیہم، ان قریب ہم انہیں سزا دیں گے، بما کانوا یفترون، جو یہ افترا کرتے تھے، جو یہ جھوٹ باندھتے تھے۔ وقالو، اب ایک اور نظر بتائی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پورا احاطہ کر رہا ہے اور وہ اس کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو کتنا آسان ہے ایک عقیدے میں شرک کا داخل ہو جانا۔ چاہے تم کسی بت کو نہیں پوجتے، چاہے تم کسی پتھر کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، عقیدے کا کیڑا ہر جگہ تمہیں ملے گا، اور ہر جگہ شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کے ذریعے وہ تمہارا عقیدہ فاسد کر دے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، معافی بطون ہذہ الانعام، جو اس مویشی کے پیٹ میں ہے، کوئی گابھن اونٹنی، کوئی پریگننٹ اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، تو اس کے پیٹ میں جو چیز ہے، خالصتن، یہ صرف، یہ مخصوص ہے، یہ خالص ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، وہ محرم، اور یہ حرام ہے، علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر۔ خود کہتے تھے اپنی طرف سے، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن میں کہ جب تم فلاں قربانی کرو تو وہ صرف مردوں کے لیے ہے اور وہ عورتوں کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، تو پھر وہ سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ پیٹ میں جو گابھن اونٹنی کے جو بچہ ہے، اگر وہ زندہ پیدا ہوا، تو پھر تو صرف اسے مرد کھا سکتے ہیں، وہ ایک منت مانا ہوا جانور ہے اور وہ بڑا مقدس ہے، کوئی اس کو شاید پٹے اور نشان بھی یہ ڈالتے تھے۔ لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہوا، یعنی وہ بیبی اونٹ اگر مردہ پیدا ہوا، یا گھوڑا یا گائے یا بکری، تو پھر اس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ سیجزیہم، وہ جلدی ان کو سزا دے گا، وصفہم، ان کی ان باتیں بنانے کی وجہ سے۔ اوصاف، جیسے ہم کہتے ہیں نا ان کا وصف ہے، ان کی خوبی ہے، تو وصف کا لغوی مطلب ہے بات بنانا، ایک بیانیہ بنانا، اور وصف یعنی کہ ایک بات پوچھی گئی ہے لیکن آپ اس کی خوبیاں بتاتے ہیں، آپ اس کے ارد گرد کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ قرآن کا حکم ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کرو۔ سو عنقریب وہ ان کو یہ باتیں بنانے کی اور یہ جھوٹ گھڑنے کی سزا اللہ ان کو دے گا۔ انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ قد خسر الذین، تحقیق گھاٹے میں پڑے وہ لوگ، قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہم، بے وقوفی سے۔ قتل کسی اور کے ہاتھ ضائع ہو جانا، قتل کا لغوی مطلب یہ ہے، اور اولاد کو انہوں نے قتل کیا۔ اس کی مثال فی زمانہ، میرے خیال میں جو بہترین مثال میں نے سنی ہے وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے سنی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اولاد کا قتل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کسی آستانے پہ اس کی جان لے لیں، آپ اس کو علم سے محروم رکھیں، آپ
بچیوں میں اور بچوں میں جو فرق کرتے ہیں، اور جیسے آپ ان بچوں کے ٹیلنٹ کو اور ان کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جیسے آپ زبردستی کرتے ہیں اپنی اولادوں پر. سو قتل تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ نقصان پہنچانا ہے. اور گو کے والدین بچوں کے لیے سب کچھ بہترین جانتے ہیں، لیکن بہت ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی صلاحیتیں اور ان کی خوبیاں، اور ان سے ایسی ہم ایکسپیکٹیشنز بنا لیتے ہیں کہ وہ بیچاری وہ بچہ کہیں کا نہیں رہتا. وہ نہ اپنی مرضی سے کچھ کام کر سکتا ہے، اور نہ اس سے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے جو ہم اس سے چاہتے ہیں. سو صفحان کا لفظ یہ بے وقوفی سے، انہوں نے اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے، بغیر علم، بے خبری، نادانی میں. سو جو مثال میں نے آپ کو دی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس اولاد کی جان چلی جائے، لیکن اس کی بہت سی صلاحیتوں کا اور اس کی بہت سی خوبیوں کا انجانے میں قتل ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے، اور یہ ڈائگریشن ہے. یہ میں آپ کو الگ سے یہ بات بتا رہی ہوں، یہ یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی. یہاں پہ ایکچول قتل ہے کہ انہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو. ہمارے ملک میں، چونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، بچوں کی ڈاکٹر ہوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایبورشن کی شرح شادی شدہ خواتین میں، غیر شادی شدہ خواتین کی میں بات نہیں کر رہی، شادی شدہ خواتین میں ایبورشن کی شرح 10% سے زیادہ ہے. کم از کم اتنا ہمیں معلوم ہے، اور بعض اندازوں کے مطابق یہ 23 سے 25% تک ہے. سو 1 out of 4 پریگننسیز ہمارے ملک میں بھی، حالانکہ وہ جائز اولاد ہوتی ہے، اور وہ ابورٹ کرائی جاتی ہیں. اور قتل اولاد یہ بھی ہے کہ اسقاط حمل کر دیا جائے، بچے کو ضائع کر دیا جائے، کہ ہم ابھی بچہ پالنے کی کے قابل نہیں ہیں، یا ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یا ہم اتنا کما نہیں رہے. تو انہوں نے بے وقوفی سے اپنی اولاد کو قتل کیا، بغیر علم، نادانی میں. وحرموا، اور حرام ٹھہرایا، ما رزقہم اللہ، جو رزق ان کو اللہ نے دیا، افتراءً، جھوٹ باندھتے ہوئے، علی اللہ، اللہ پر. کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس اونٹ کا یا اس گائے بیل کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ صرف مرد کھائیں گے؟ اور ہمارے آستانوں پہ آج بھی ایسا ہوتا ہے. ایسے جانور ہوتے ہیں جو الگ رکھے جاتے ہیں کہ یہ صرف پیر صاحب کے لیے ہیں، یا یہ صرف پیر صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے ہیں، یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے. ایک مشہور واقعہ جس میں میں شاید پیر صاحب کا نام نہیں لوں گی، وہ بھی بہت ویل نون ہے، کہ وہ ان کے اسپیسیفک جانور ان کے لیے رکھے جاتے تھے جو صرف سیب کھاتے تھے. اپنے ملک میں سیب کی قیمت کا اندازہ لگائیں، اور پھر دیکھیں کہ ایسے جانور بھی ہیں جو 1 سال تک اور پتہ نہیں کتنے عرصے تک صرف سیب کھاتے ہیں، کیونکہ پیر صاحب کو ان کی سٹیک بہت اچھی لگتی ہے. اور وہ صرف وہ منت مانے ہوئے جانور ہوتے ہیں، اور وہ انہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، بلکہ ان کو دیکھنے کا بھی شرف بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. میں نے کسی سے سنا ہے جنہوں نے وہ دیکھ رکھے تھے. قد ولو، تحقیق گم گئے، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، انشأ، جس نے پیدا کیے، جس نے نشو و نما کی، جنات معروشات، جنات وہ باغات، وہ باغ، معروشات یہ عرش سے نکلا ہے، عین را شین، معروشات، اور یہ جمع ہے. عرش کا مطلب بلندی، آسمان. معروش یہ ہے چڑھایا ہوا، ایک بلندی پر رکھا ہوا، اور معروشات اس کی جمع ہے. سو یہ ایسے باغ ہیں جو چڑھائے گئے ہیں. اب یہ بیلیں ہیں، کیونکہ انہیں ہمیں چڑھانا ہوتا ہے. سو یہ بیلیں ہیں ان باغوں میں، وغیرہ معروشات، اور ایسے بھی ہیں جن کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو چھتریوں پہ نہیں چڑھائے جاتے. والنخلا، اور کھجور، والزرع، اور وہ کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، جو مختلف قسم کے ہیں، ان کے ذائقے مختلف قسم کے ہیں، کھانے میں وہ مختلف ہیں. والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہن، یہ آیت پہلے بھی ایسی گزر چکی ہے، جو ملتے جلتے ہیں، وغیرہ متشابہن، اور جو نہیں ملتے جلتے. کلو من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھل میں سے، اذا اسمرو، جب وہ پھل، اذا اسمرا، جب وہ پھل لائے. اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ ان میں سے، یہ اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے. وآتو،
اور ادا کرو حقہ، ان کا حق، یوم حصادہ، ان کے کاٹنے کے دن۔ سو کھیتیوں میں ایک حصہ مخصوص ہے غریبوں کے لیے جو اس کی زکوٰۃ ہے، اور اس کو ہمارے دین میں، ہماری شرع میں اس کو عشر کہتے ہیں، 10واں حصہ۔ یہ سورہ کہف میں مشہور واقعہ ہے، باغ والوں کا واقعہ، کہ وہ بھاگ بھاگ کے باغ میں جا رہے تھے کٹائی والے دن، کہ ہم جلدی پہنچ جائیں اور وہاں پہ ہم جلدی سے اپنا وہ ساری فصل اور پھل وغیرہ اکٹھے کر لیں تاکہ ہم غریبوں کو دینا نہ پڑے اس میں سے۔ تو اس پہ اللہ نے اتنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ اس کے اوپر طوفان بھیج دیا، اور وہ کھیتی کٹی پھٹی وہاں پہ انہوں نے دیکھی، وہ ختم ہو گئی تھی، اور پھر ان کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں تھا وہاں پہ۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ بہت سویرے وہاں گئے تھے اور ان کے وہ ہیلپرز بھی ابھی نہیں پہنچے تھے، اور انہوں نے اس کھیتی کو تباہ شدہ حالت میں دیکھا۔ سو ہمارے دین میں، اور یہ اس سے پہلے کرسچینٹی کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن یہود میں بھی عشر کا سسٹم، یعنی فصل میں سے اور باغ میں سے پیداوار کا 10واں حصہ مفت غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ تو حسدہ جس دن وہ اس کو کٹائی کے لیے جائیں تو وہ مخصوص حصہ یہ اس کا حق ادا کر دیں۔ ولا تسرفو، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ، انہو، بے شک وہ، لا یحب المسرفین، وہ اسراف کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ اسراف کیا ہے، بس یہاں پہ یہ ضرور سمجھ لیں۔ اسراف کا لفظ سین رے فین فا سے نکلا ہے، سارافا، اور سرفا کا لغوی مطلب جو لینس لیکسیکن ہے یا جو اس طرح کے ریفرنسز ہیں اس میں یہ گھن کو کہتے ہیں۔ گھن یہاں پہ شاید ایسی میری دوستیں سن رہی ہوں، جب میں لاہور میں تھی تو وہاں پہ مجھے یہ چھوٹے چھوٹے ان کیڑوں کے گھر ایک جھاڑی میں سے ملے تھے، اور وہ میں نے جمع کیے تھے، بہت عرصے تک میں نے رکھے ہوئے تھے، اور یہ پڑھاتے ہوئے میں وہ دکھاتی بھی تھی۔ اس کی مثال جیسے ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، اور وہ اپنے تھوک سے اپنے ارد گرد ایک گھر بناتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے انڈے جیسے ہوتے ہیں جس میں سے ریشم کا دھاگا نکالا جاتا ہے، وہ ذہن میں رکھیں، بالکل ویسی شکل تھی ان کی۔ لیکن یہ ریشم کے کیڑوں کی بات میں نہیں کر رہی، یہ وائلڈ گھن ہوتی ہے جو کسی پودے کو لگ جاتی ہے اور پھر اس پودے کو آہستہ آہستہ وہ چیز کھاتی ہے، اور یہ اپنے تھوک سے اپنے ارد گرد ایک گھر بناتا ہے۔ لیکن جب وہ گھر مکمل ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر دم گھٹ کے مر جاتا ہے۔ یہ سرفہ ہے، یہ وہ کیڑا ہے جس کا ذکر جو اس کی روٹ میں ہے اور جس سے اسراف نکلا ہے، یعنی ایک بے جا حرکت کرنا، ایک بے جا چیز اپنے ارد گرد بنانا، اپنے اوپر ایک خول ایسا چڑھانا جس کے اندر آپ خود ہی دم گھٹ کے مر جائیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ سو اسراف فضول خرچی کو کہتے ہیں، اور وہ بھی فضول خرچی میں بھی بہت زیادہ فضول خرچی اس لیے کرنا کہ لوگوں کو دکھایا جائے، دکھاوے کے لیے بے جا خرچ کرنا۔ اسراف کا مین مطلب یہ ہے، یہ ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت مختلف ہے، مجھے شاید اگر میں نوکری کرتی ہوں مجھے ہفتے میں ہو سکتا ہے 7 لباس چاہیے ہوں، کچھ لانڈری میں ہوں، کچھ میں پہن رہی ہوں، لیکن ایک ہفتے میں مجھے شاید 7 ڈریسز چاہیے ہوتے ہیں اگر میں ہر روز نوکری کرتی ہوں۔ پھر یہ ہے کہ رات کو پہننے کے لیے بھی مجھے ایک لباس چاہیے ہوتا ہے۔ سو 7 میں بھی 8 9 کر لیں آپ اس کو، پھر ایک مجھے کہیں آنے جانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو 10 کر لیں۔ بہت میں اچھی ہوں، امیر ہوں، میں اچھی جگہ نوکری کرتی ہوں، روزانہ میں لباس بدلنا افورڈ کر سکتی ہوں، تو مجھے 10 یا 11 جوڑے چاہیے ہوں گے، بہت زیادہ ہوا۔ ہمارے ملک کی ایوریج خواتین جو مڈل کلاس کی خواتین ہیں، وہ بھی یہ میں کوئی ریسرچ نہیں بتا رہی، لیکن ہر موقع پر، ہر فنکشن پر وہ ایک نیا لباس ضرور سلواتی ہیں، یہ کہہ کے کہ وہ دوسرا والا جو ہے وہ سب نے دیکھا ہوا ہے۔ سو میں خواتین کی مثالیں دے سکتی ہوں کیونکہ میرا خود اسی جینڈر سے تعلق ہے۔ مردوں میں اور قسم کے اسراف ہوتے ہوں گے، وہ اور جگہوں پہ خرچ کرتے ہوں گے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، خاص طور پہ وہ خرچہ جو لوگوں کو متاثر اور امپریس کرنے کے لیے کیا جائے، جس میں اللہ کے لیے، جس کی نیت میں اللہ کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور وہ چوپائے،
حمولتن جو بہت بڑے بڑے ہیں، جیسے ہاتھی ہے، جیسے اونٹ ہے، زمین سے بہت اونچا ہے۔ حمولہ حمل بوجھ کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وہ فرشن اور زمین سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے زمین کے قریب رہنے والے چوپائے، ایسے انعام بھی ہیں۔ کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے۔ ولا تتبعوا اور اتباع نہ کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ جتنی باتیں میں نے آپ کے لیے بیان کی ہیں، اور خطوات شیطان تو اللہ نے فوراً اسراف کے بعد بتایا ہے، بے جا خرچ کرنا اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، اور اس سے پہلے جتنا بیان گزرا ہے وہ سب خطوات شیطان ہیں۔ نظریں ماننا اور بھینٹیں چڑھانا اور اللہ کے نام پہ قربانیاں کرنا، یعنی شیطان انسان کو وہ چیز اچھی کر کے دکھاتا ہے کسی بات سے جو کہ اصل میں وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس بات کو مان کے اور اس کے قدموں کے نشانوں پہ چل چل کے انسان شیطان کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سمانیتا 8 ازواجن جوڑے ہیں، من الزانی بھیڑیں، اسنین 2 تو 2 جوڑے بھیڑوں میں سے ہیں، ومن المعز اور 2 بکری میں سے ہیں، اسنین قل فرما دیجئے آذکرین کیا یہ دونوں نر حرما حرام ہیں، امل انثیین یا یہ دونوں مادہ، ام مشتملت یا وہ اشتملت جو مشتمل ہے، جو موجود ہے، مکسڈ اپ ہے، علیہ ارحام ان کے پیٹوں میں، ان کے رحموں میں، الانثیین ان دونوں مادوں کے۔ اب یہ ایک ڈائریکٹ سوال ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہوں گے تو انہوں نے کفار مشرکوں کے سامنے یہ پڑھا ہوگا کہ ان سے پوچھو کیا یہ دونوں نر حرام ہیں یا یہ دونوں مادہ اللہ نے بنائے ہیں؟ یہ 2 بھیڑیں ہیں، 2 بکریاں ہیں، یہ 8 جوڑے ہیں جو نر اور مادہ اللہ نے انعام کی ڈیفینیشن میں جو شامل ہیں، تو کیا یہ دونوں نر حرام ہیں یا یہ دونوں مادہ حرام ہیں، یا جو مادہ کے پیٹ میں ہے کیا وہ حرام ہے؟ نبئونی بعلم، مجھے کسی علم سے، مجھے علم سے بتاؤ، یعنی دلیل سے بتاؤ کہ یہ کیسے حرام ہے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور 2 گائے میں سے جوڑے پیدا کیے ہیں اور 2 اونٹ میں سے۔ قل فرما دیجئے، اور پھر وہی آیت ہے، آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام انثیین، کہ کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ حرام کی ہیں، یا ان کے پیٹوں میں جو ان کے رحموں میں موجود ہے وہ حرام ہے۔ ام کنتم شہداء کیا تم وہاں موجود تھے، اذا وصاکم اللہ بہذا جب اللہ نے تمہیں کوئی نصیحت کی تھی اس کے بارے میں؟ اب یہ ڈائریکٹ سوال ہے۔ اس طرح یعنی یہ شرک کا رد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تو شرک سمجھا دیا کہ خود کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور یہ عورتیں کھا سکتی ہیں اور یہ مرد کھائیں گے، اور یہ مردہ پیدا ہوا تو عورت کھائے گی ورنہ نہیں کھائے گی، خود یہ اپنے منہ سے کہ اللہ نے وہ ڈیفینیشن پوری سمجھا دی۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لے کے یہ قربانیاں کر رہے ہیں کہ یہ ان کی منت قبول کرے گا، ساری بات سمجھا کے اللہ نے کہا دیکھو اگر عقیدے میں ایسے کیڑے لگا لیے، اگر ایسی بے ہنگم باتیں ماننی شروع کر دی، اس طرح کی بونگی نظریں ماننی شروع کر دی تو کیا ہوگا؟ تم لوگوں کے لیے تمہاری اولاد کا قتل بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ شرک، یہ کیڑا جو تمہارے عقیدے میں آج لگ رہا ہے، یہ تمہیں تمہاری اولاد کا قتل بھی آراستہ کر کے دکھائے گا۔ تم اپنی اولادوں کو قتل کرو گے، تم اپنی اولادوں کو ان کی صلاحیتوں سے اور ان کی خوبیوں سے محروم کرو گے، کیونکہ تمہارا وہ الہ جو اس دنیا میں ہے وہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسراف سمجھایا کہ اچھا قتل تو نہیں کرتے ہو لیکن بے جا خرچے دنیا کو دکھانے کے لیے، کیونکہ تمہارا الہ دنیا میں ہے تو تم اس کو دکھانے کے لیے اور اس کو امپریس کرنے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہو، اللہ تو تمہیں یاد نہیں ہے۔ یہ وہ ثمرہ ہے جو تمہیں اس چیز سے ملتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سوال پوچھتا ہے کہ اچھا اب سمجھ آ گئی ہے شرک کی نا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم اونگی بونگی باتیں کرتے ہو، کالا بکرا مجھے لا دو اور کالا مرغا لا دو
اور یہ ایسا کر دو اور ویسا کر دو، اور بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو اتنے اتنے ہمارے نام پہ اتنے اتنے جوڑے ان نوکروں کو دیے جائیں. یہ سب یہ لائیو باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کا مشاہدہ میں کر چکی ہوں. سو یہ باتیں جب تم کرتے ہو تو ذرا مجھے بتاؤ، کیا تم وہاں موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ نصیحت کی تھی؟ فمن ازلم، بس کون زیادہ بڑا ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر بہتان لگایا، جس نے اللہ کے بارے میں وہ بات کی جو اللہ نے نہیں کی، لیضل الناس، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے، بغیر علم، جن کے پاس علم نہیں ہے، معصوم بے وقوف جاہل لوگ ہیں. کچھ ان کو نہیں پتا، بدقسمتی سے مسجدیں بھی توحید کے تذکرے سے محروم ہو گئی ہیں. قرآن کا علم تو بہت اسپیشل علم ہے. یہ تو واللہ عالم کس کو نصیب ہوتا ہے اور کیسے نصیب ہوتا ہے. اور یہ تو بہت بڑی نیک نصیبی ہے کہ کسی کو قرآن کا علم ایسے نصیب ہو کہ وہ آگے پڑھا رہا ہو اور اس کو سمجھ رہا ہو. تو تم ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو جو بیچارے جاہل ہیں، تم بھی جاہل ہو. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت نمبر 144 ہے. انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد اگلا سبق شروع کریں گے. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.